बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 4 अक्टूबर 2021 बरोज़ सोमवार 27 सफ़र बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के बदलते हालात के लिए गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आता है। सऊदी अरब भर की बाखबर और सच्ची खबरें सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरों पर बात करेंगे उम्रा ज़ायरीन की, बात करेंगे फ़्लाइट्स की नई अपडेट्स आई हैं उस पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इकामा वालों की और बहुत सी दूसरी अहम अपडेट्स पर, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। एक हफ्ते में कोरोना SOPs की 22,000 से ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा, गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान सऊदी अरब भर में कोरोना SOPs की 22,380 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ 5,238 रियाद रीजन में, जबकि सबसे कम और 164 खिलाफ वर्जियाँ नजरान रीजन में सामने आईं। अलशरकिया रीजन में 3,519, मक्का मुकरमा में 2,265, कसीम रीजन में 2,004 और मदीना मुनव्वरा रीजन में 1,786 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। वज़ारत दाखिला ने मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को फिर हदायत की कि वो कोरोना SOPs की जो पाबंदी है उसको जारी रखें। इस हवाले से मुतल्लिका इदारों की हदायत पर अमल दरामद करते रहें। प्राइवेट इदारों के सिक्योरिटी गार्ड का दायरा कार क्या है? कानूनी माहिर डॉक्टर असीर अलजाहिद ने कहा कि शॉपिंग मॉल और प्राइवेट इदारों के सिक्योरिटी गार्ड का काम नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखना है। सबक वेबसाइट के मुताबिक प्राइवेट इदारों का सिक्योरिटी गार्ड कानून नाफिज करने के लिए ज़बरदस्ती का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, कानूनी तौर पर सिक्योरिटी गार्ड को उसका काम अपने दायरा कार में रहते हुए लोगों को मुनज़्ज़म करना है। उन्होंने कहा, बिलफर्ज शॉपिंग मॉल का सिक्योरिटी गार्ड के पास कोई ऐसा शख्स आता है जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई या तवक्कल ना दिखाना नहीं चाहता और वह शॉपिंग मॉल में ज़बरदस्ती जाना चाहता है, तो सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़कर बाहर नहीं कर सकता। किसी खिलाफ वर्जी पर किसी शख्स को पकड़ना, उसके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करना या उसे उठाकर शॉपिंग मॉल से बाहर फेंक देना सिक्योरिटी गार्ड के दायरा इख्तियार में नहीं आता। ऐसी सूरत हाल में सिर्फ वो पुलिस को इतला देगा, बाकी सारे काम पुलिस के इख्तियार में हैं। सिक्योरिटी गार्ड निगरानी करता है, अगर जुर्म या खिलाफ वर्जी वाक़ई हो जाए तो वो पुलिस को इतला देगा। कानून पर अमल दरामद करना, उस पर ज़बरदस्ती करना और खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार करना, ये सब पुलिस का काम है। दुबई एक्सपो, हम तो यहाँ अलबेक के लिए आए हैं। दुबई में एक्सपो 2020 में अफगानिस्तान के पवेलियन के बाहर लोगों का रश देखा गया। ये पवेलियन जो एक मुअम्मा बना हुआ था क्योंकि गुज़श्ता रोज़ आलमी मेले के आगाज़ के बावजूद ये पवेलियन बंद था। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये मुअम्मा एक मखसूस सफ़ेद और पीले रंग के निशान से हल हुआ, जो कि सऊदी फ्राइड चिकन अलबेक की दुकान का लोगो था, जिसकी एक ब्रांच इस पवेलियन में मौजूद थी। एक आयरिश विजिटर माइकल हैंगसन ने अरब न्यूज़ से बात करते हुए वो बताया कि अफगानिस्तान क्या उनके पास पवेलियन है? नहीं, हम तो यहाँ अलबेक के लिए आए हैं। उनका मसालेदार चिकन शहर भर में बेहतरीन है। जबकि अलबेक सऊदी अरब में एक मारूफ नाम है जिसकी 120 से ज़्यादा ब्रांचें हैं और UAE में बिल्कुल नया है, जहां इस फ्राइड चिकन की पहली दुकान दुबई मॉल में जून में खोली गई थी। वज़ारत सेहत के दफ्तर रियाद में कोरोना के मुतल्लिका हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सबक वेबसाइट के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो हुई, उसमें वज़ारत हज और उम्रा के तर्जुमान इंजीनियर हशाम अब्दुल मनाम सईद ने भी खिताब किया। तर्जुमान जो वज़ारत सेहत हैं, उन्होंने कोरोना की ताज़ा सूरत हाल, वैक्सीन की मुहिम और वबा के आलमी कैफियत पर रोशनी डाली। जबकि तर्जुमान वज़ारत हज और उम्रा वो महफूज उम्रा के अलावा हरम मक्की शरीफ में ज़ायरीन की तादाद बढ़ाकर 1 लाख करने और नमाजियों की तादाद 60,000 तक करने पर रोशनी डाली। सऊदी के नाम से कारोबार, सोशल मीडिया पर दौलत का दावा करने वाले गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब के कानून के बारे में सब जानते हैं, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर जो कुछ गैर मुल्की हैं वो कुछ ऐसा करते हैं। आपको बताते चलेंगे, सऊदी अरब में मक्का मुकरमा रीजन पुलिस के तर्जुमान ने कहा, 2 गैर मुल्कियों को सऊदी के नाम से गैर कानूनी कारोबार के शुबे में भी गिरफ्तार किया गया। आपको बताते चलें, ज़ेर हिरासत अफराद पाकिस्तानी शहरी थे। दोनों ने वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर किया था जिसमें वो दावा कर रहे थे कि उनके पास बहुत दौलत है। पुलिस तर्जुमान ने बताया, दोनों पूछगछ पर ये नहीं बता सके दौलत कहाँ से आई। गैर मुल्कियों को सऊदी के नाम से कारोबार के शुबे में हिरासत में दिया गया। इब्तदाई कानूनी कार्रवाई करके उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया था। याद रहे, सऊदी अरब में गैर मुल्कियों की सरमायाकारी के कवायद मुकर्रर हैं।
سعودیزیشن جو ہے اس پر عمل درآمد زور شور سے جاری ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے کہا ہوٹلوں، کافی شاپ، بقالوں اور مالز میں سعودیزیشن کی ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہے۔ وزارت افرادی قوت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا گیا کہ سعودیزیشن کے عمل کو تیز کرنے اور سعودیوں کو زیادہ سے زیادہ جاب دینے کے لیے مختلف شعبوں میں غیر ملکیوں کی جگہ سعودیوں کو تعینات کیا جا رہا ہے۔ وزارت کی جانب سے 2 اکتوبر جو ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ دی گئی تھی۔ اس کے بعد ریسٹورنٹ، کافی شاپ، بقالوں اور مرکزی مارکیٹوں میں کل سے جو ہے وہ مہلت ختم ہو چکی ہے اور چھاپہ مار مہم بھی شروع ہو چکی ہے۔ وزارت افرادی قوت کی جانب سے سعودیزیشن کی مطلوبہ شرح کو مختلف کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا ہے، جیسے کہ ریسٹورنٹ، کیٹرنگ سروس، فاسٹ فوڈ کی دکانیں اور فریش جوس سینٹر شامل ہیں۔ ان میں کم از کم جو ہے 20% کی شرح رکھی گئی ہے۔ اسی شعبے کے شاپنگ مال کے اندر ہونے کی صورت میں 40% ہوگی۔ اگر ان شعبوں میں سعودیزیشن کا جو تناسب ایسے ہوگا اگر ان میں ایک شفٹ میں کام کرنے والوں کی تعداد 4 یا زیادہ ہو۔ کافی شاپس اور آئس کریم کی دکانوں کے لیے 30% سعودیزیشن ہوگی۔ اگر یہی دکانیں مالز کے اندر ہوں گی تو 50% ہوگی۔ اسی طرح ڈیفرنٹ جو شعبے ہیں اس کے لیے جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی اس پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ سمندری طوفان شاہین سے سعودی عرب براہ راست متاثر نہیں ہوگا۔ سعودی موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ سمندری طوفان شاہین سے سعودی عرب براہ راست متاثر نہیں ہوگا، تاہم آج سے سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے۔ اقامہ ایکسپائر، کمپنی ریڈ میں فائنل ایگزٹ کیسے لگے گا؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پابندیوں کے بعد حالات معمول پر آ رہے ہیں۔ سامعین، انفو ٹی وی نے اپنی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے مزید سوالات بھیجے ہیں۔ بلال احمد نے سوال کیا ہے کہ جدہ اور دیگر شہروں میں جو غیر قانونی لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، اس میں حروب والے جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں انہیں پاکستان یا ان کے انڈیا میں یا ان کے ملکوں میں بھیجا جا رہا ہے یا نہیں؟ سعودی نظام کے مطابق جن کا حروب لگا ہے انہیں ترحیل کے ذریعے ڈیپورٹ کیا جاتا ہے، اور تاہم آج کل کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لگائی گئی سفری پابندیوں اور فلائٹس کی کمی کی وجہ سے اس میں تھوڑا بہت وقت زیادہ لگ سکتا ہے، اور لیکن جو ہے اس کو ٹائملی جو ہوتا ہے ان کو 15-20 دن کے اندر اندر واپس ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ شہزاد پوچھتے ہیں اگر کسی غیر ملکی کا اقامہ 3 یا 4 سال سے ختم ہے اور کمپنی ہو یا کفیل اس کی تجدید نہیں کراتا تو وہ اپنے ملک کیسے جائے گا؟ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ تاہم اس بات میں آپ کے سوال میں وضاحت نہیں ہے کہ آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں یا گھریلو ڈرائیور ہیں یا انڈیویجول کسی کفیل سے ہیں یا باہر آپ کفیل سے ہٹ کر کام کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں رہائش اور محنت کے قانون کے مطابق غیر ملکی کارکن کا اقامہ لگوانا اور خروجدہ یا اس کا فائنل ایگزٹ یا خروج نہائی جس کو کہتے ہیں لگانا کفیل یا کمپنی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور اس میں جو آپ نے پوچھا ہے کہ وہ پاکستان یا اپنے ملک کیسے جائے گا، تو اس کے لیے آپ کو ایک ہی راستہ ہے کہ یا تو آپ اپنے اقامے کی تجدید کروائیں، اس کے بعد فائنل ایگزٹ لگوا کر آپ قانونی طریقے سے آپ واپس چلے جائیں، اور اس کے علاوہ واحد راستہ آپ کا ترحیل کے ذریعے ہی جانے کا ہے۔ ایک سامعین نے سوال کیا ہے اقامہ ایکسپائر ہے اور کفیل کی کمپنی ریڈ میں ہے، خروج نہائی کیسے لگواؤ؟ جوازات کے قانون کے مطابق جب تک اقامہ تجدید نہیں ہوتا خروج نہائی نہیں لگتا۔ آپ کا اقامہ ایکسپائر ہے اور کفیل کی کمپنی ریڈ میں ہے تو کیس مکتوب العمل میں جمع کرائیں۔ شیروز خان نے پوچھا ہے میں چھٹی پر پاکستان آیا تھا لیکن کورونا کی وجہ سے رکنا پڑا، کمپنی نے کانٹریکٹ میں توسیع نہیں کی، کوشش کی کہ اپنی کمپنی کے HR ڈپارٹمنٹ سے بات کروں لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں مل رہا، جس پر میں نے ریزائن کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ اب میرے 4 سال کے بینیفٹس ہیں اور فائنل ایگزٹ کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ فائنل ایگزٹ کے لیے میں سعودی عرب میں مجھے ہونا چاہیے یا میں پاکستان میں رہ سکتا ہوں؟ سب سے پہلے تو فائنل ایگزٹ کے لیے آپ کو سعودی عرب میں ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ چھٹی پر گئے ہیں واپس نہیں آتے تو آپ 3 سال کے لیے بلیک لسٹ ہو جائیں گے، اور آپ کی بات جہاں تک رہی کہ آپ کے جو بینیفٹس ہیں اس کے لیے آپ کو پھر جو ہے پاکستان جو اوورسیز منسٹری ہے اوورسیز اس کے تھرو آپ کو کیس فائل کرنا ہوگا، یہاں سے پاکستان ایمبیسی کے تھرو یہاں پہ لیبر کورٹ میں وہ آپ کی کمپنی سے آپ کے بینیفٹ لے کر آپ کو روانہ کریں گے۔ ماجد مغل نے سوال کیا ہے کہ 1 سال پہلے سعودی آیا تھا، کفیل نے اقامہ نہیں بنوایا، اب فائنل ایگزٹ کیسے لگواؤ؟ اقامہ اور خروج نہائی کفیل کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کفیل سے کہیں کہ خروج نہائی لگائے، اگر نہیں لگاتا تو سیدھا مکتوب العمل میں کیس جمع کرائیں۔ سفارت خانے یا قونصلیٹ کا ویلفیئر سیکشن اس سلسلے میں آپ کی قانونی مدد کر سکتا ہے۔ سعودی شہری پابندی والے ممالک کے لیے سفر کے لیے آن لائن درخواست جمع کروائیں۔ محکمہ پاسپورٹ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا جو سعودی شہری انسانی مسائل کے پیش نظر کورونا کی وبا کی وجہ سے پابندی والے کسی ملک کا سفر کرنا چاہتے ہوں وہ آن لائن اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ سرکاری خبرسہ ایجنسی SP کے مطابق محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ آئندہ اس کام کے لیے سعودی شہریوں کو دفتروں سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وزارت داخلہ کے پلیٹ فارم ابشر کے ذریعے درخواست دی جا سکتی ہے۔ بیان میں انسانی بنیادوں پر ممنوعہ ممالک کے سفر کی اجازت نامے جاری کرنے کے حوالے سے صورتیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ بیرون مملکت مستقل بنیادوں پر مقیم فیملی سے
سے ملاقات کے لیے رشتہ دار کی وفات کی صورت میں بیرون ملک زیر علاج مقامی شہری کی اعتماد داری کے لیے اور بیرون مملکت زیر علاج رشتہ دار شہریوں کو اعضاء کا عطیہ دینے کے لیے محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ جو لوگ اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ ابشر پلیٹ فارم پر جائیں، سروسز پر سلیکٹ کریں، اس کے بعد الجوازات کا رخ کریں اور پھر تواصل پر جائیں، اس کے بعد سفر کے ایمرجنسی پرمیشن والے سیکشن کو سلیکٹ کریں۔ ایک بہت بڑی اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ عمرہ زائرین پر عائد پابندی رواں ماہ ختم ہونے کا امکان، پاکستانی عازمین جلد خوشخبری سنیں گے۔ سعودی حکومت کے ساتھ بات چیت جاری ہے، پاکستانی وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری۔ جی ہاں، ہم آپ کو یہ تازہ ترین اپڈیٹ دے رہے ہیں کہ عمرہ زائرین پر عائد پابندی رواں ماہ ختم ہونے کا امکان اسی ماہ یعنی کہ تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور پیر نور الحق قادری پاکستان کے ہیں ان کی جانب سے طویل عرصے سے عمرہ ادائیگی سے محروم پاکستانی عازمین کو بڑی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ عازمین حج اور عمرہ جلد خوشخبری سنیں گے۔ اسی مہینے عائد عمرہ پر پابندی ختم ہونے کے قوی امکانات ہیں، جبکہ اس حوالے سے سعودی حکومت کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ سعودی جو عمرہ پر عائد پابندی ختم ہونے کا مطلب ہے کہ بات چیت جو جاری ہے، تو اس کا مطلب ہے فلائٹس اگر اوپن ہوگی تو ہی عمرہ پر پابندی ختم ہوگی۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پروپیگنڈا کی وجہ سے پاکستان سعودیہ تعلقات کو نقصان پہنچتا ہے، اس لیے حج اور عمرہ پر پابندی کے حوالے سے خبروں کے متعلق میڈیا اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کل سوشل میڈیا پر کچھ چینلز وہ بہت زیادہ فیک خبریں اس سے متعلق پھیلا رہے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ بہت جلد ایک سنہری دور آنے والا ہے، اور ان کا کہنا تھا بہت جلد تمام معاملات وہ طے ہو جائیں گے اور وہ خود بحیثیت وفاقی وزیر جلد سعودی عرب جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو پروپیگنڈا ہے کچھ مکتبہ فکر کے لوگوں کی وجہ سے اس سے تعلقات کو نقصان پہنچتا ہے۔ سعودی حکومت کو جو حج اور عمرہ نہ ہونے کی وجہ سے معاشی اور سیاسی نقصان ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم بہت جلد اس پر فضائی سفری پابندیاں ہیں اس میں نرمی ہوگی، اور اس کے بعد باقی کے جو اخراجات ہیں اس میں بھی کمی واقع ہو جائے گی۔ سعودی عرب میں 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 41 نئے مریض۔ سعودی عرب میں اتوار 3 اکتوبر کو بھی کورونا کے 50 سے کم نئے کیسز سامنے آئے، جبکہ ایکٹیو کیسز کی تعداد میں بھی کمی آئی ہے۔ اتوار کو سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 41 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 49 افراد صحت یاب بھی ہوئے۔ سعودی عرب کے فالکن ڈیجیٹل میوزیم میں خاص کیا ہے؟ سعودی فالکن کلب کی جانب سے جاری فالکن اور شکار کے عنوان سے جاری بین الاقوامی نمائش کے تیسرے ایڈیشن میں پہلی بار فالکنز کا ڈیجیٹل میوزیم قائم کیا گیا ہے۔ سرکاری خبرسہ ایجنسی ایس پی کے مطابق ڈیجیٹل میوزیم میں جدید ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے بازوں کی اقسام اور ان کے بارے میں ڈیجیٹل سکرینز پر ڈیٹیلز فراہم کی جائیں گی۔ الولا میں موسم سرما کی تقریبات 21 دسمبر سے شروع ہوں گی۔ الولا میں رواں سال موسم سرما کی تقریبات میں آرٹس، کلچر، میوزک اور فلاح و بہبود کے منفرد پروگرام ترتیب دیے جائیں گے، اور عرب نیوز کے مطابق یہاں آنے والی جتنی بھی لوگ ہیں اور ہونے والی تقریبات میں اس سال اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کا فیشن شو بھی شامل ہے، وہ اس کو انجوائے کر پائیں گے۔ اس سال یہاں گھڑ سواری کے مقابلوں کے علاوہ الولا میں صحرائی پولو بھی کھیلا جائے گا۔ تمام تقریبات 21 دسمبر سے شروع ہوں گی۔ مختلف قسم کی یہ تقریبات 30 مارچ 2022 تک جاری رہیں گی۔ یہ تھا ہمارا آپ کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔